अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान और बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान के सॉफ्ट इकॉनमी को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। हस्बे रवायत आज भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ। लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर की जब भी बात की जाए, लाहौर की तारीख की जब भी बात की जाए तो लाहौर लाहौर है। बल्कि लाहौर के बारे में आपको पता है, ये कहा जाता है पूरी दुनिया में जहाँ भी आप जाए कि जिन्हें लाहौर नहीं देखी आओ जमिया नहीं। लाहौर के एक सपूत मेरे साथ है जिन्होंने लाहौर की बहुत सारी खिदमत की है और कर रहे हैं। बिल्कुल किसी तारीफ के मुहताज नहीं है, बहुत सारी बातें आज करने को उनके साथ है। मैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए उनका तारुफ कराऊंगा। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेयर लाहौर जनाब कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद साहब। मैं जानूंगा आज ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में उनकी जर्नी, उनका ये सफ़र कि फ़ौज आर्मी को छोड़कर फिर बिज़नेस और फिर पॉलिटिक्स और फिर लाहौरियों की खिदमत, और फिर उसके दरमियान एक फेस ऐसा भी आया जब वो थोड़ा सा चले भी गए और उसके बाद लाहौर का क्या हाल हुआ है। अब दोबारा से जब उनकी ज्वाइनिंग हुई है एज़ पर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, तो अब देखते हैं कि उनके ऊपर ज़्यादा, पहले से ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वो क्या है ये जानेंगे आज की इस गुफ्तगू में कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच। ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में आज आप हमारे साथ हैं। मेयर साहब, मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, एक लाहौरी मुंडा जो था जिसने लाहौर की बहुत खिदमत की, लाहौरी बाबा कह सकते हैं आप चले, तो आज वाकई नो डाउट आपके दौर में बहुत ज़्यादा लाहौर में चेंजिंग्स हुई, लेकिन वो चीज़ें तो चलती रहेंगी। पहले मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा, लोग जानना चाहते हैं कि कर्नल साहब अचानक से इस पूरे सिनेरियो में आप कहाँ से गए? ठीक है, यानी कि आपका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से नहीं था ना, आप आर्मी से आपका तल्लुक था और आप एक बिजनेस भी उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कर रहे थे, तो लोग थोड़ी सी आपकी कहानी जानना चाहेंगे, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, जर्नी ये लाहौर से शुरू होती है और अल्लाह करे कि लाहौर में ख़त्म हो। मेरे जो घर है, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी आर्मी में थे। ओके। और उसके बाद मेरे वालिद साहब जो हैं वो अपने इलाके के पहले पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे शख्स थे भी हैं, गाँव से मेरा ताल्लुक है। और रूट्स जो है हमारी वो वॉर्ड सिटी से हैं। माय बिग ग्रैंडफादर, मेरे वालिद के दादा थे, उन्हें खेती बाड़ी का शौक था, इधर आ गए। तो वालिद साहब भी गवर्नमेंट जॉब में थे, आगे मैं भी आर्मी में चला गया, भाई भी गवर्नमेंट जॉब में है, अब आगे बेटा भी एक गवर्नमेंट जॉब में है। माशाल्लाह। तो हमारी जो सोच समझ उठना बैठना जो है वो सरकारी लोगों के साथ ही था ज़्यादा। एक बात ये थी कि मेरे वालिद साहब एक ऐसे महकमे में थे जहाँ अयूब खान के दौर में हर चीज़ राशन पे मिलती थी, तो राशन कार्ड हुआ करते थे। तो आई वाज अ यंग बॉय एट दैट टाइम। You also young. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तो वो हमारे घर के साथ हजरत मियाँ जी साहब का मज़ार है, दरबार है, तो वहाँ लोग उनको एप्लीकेशन दे देते थे। तो मुझे ये ड्यूटी लग जाती थी, जुमे वाले दिन कागज ले लेते थे और संडे वाले दिन मैं राशन कार्ड बनाकर लाते थे। ही वॉज इन फूड डिपार्टमेंट, तो वो मैं सारे इलाकों में बांटता था। तो एक दिन मैं तंग आके अपने वालिद साहब को कहा, अम्मी को कहा कि मेरा इतवार वाले दिन मैंने कोई आराम करना होता है, तो मैंने स्कूल का काम करना होता है, पढ़ाई पूरी करनी होती है। अब्बा भी डांटते हैं, स्कूल से भी डांट होती है कि पढ़ाई जो है वो मुकम्मल करो। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बिठा दिया, उन्होंने कहा कि बेटा
عزت جو ہے وہ عوام کی خدمت کرنے سے ہوتی ہے، پیسے سے نہیں۔ بالکل صحیح۔ بس وہ میرے ذہن میں وہ آج جو جملہ اپنے والد کا جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح جو میری والدہ تھی وہ بھی الحمدللہ ذرا تھوڑے کمفرٹیبل فیملی تھی، تو علاقے میں جتنی بھی خواتین یہ وہ ان کی شادیاں ہوئی، مرنجون جو بھی ہوتا ہے اس میں میری والدہ جو ہے بڑا پارٹیسپیٹ کرتی وہ بہت سماجی طور پر کرتی تھی، تو وہ چیزیں ہمارے میں انہیریٹڈ تھیں۔ پھر میں جب فوج میں چلا گیا تو جب بھی ویکینڈ پہ آنا میری امی نے 2-4 چٹیں پکڑا دیں، اس کا بل پھنسا ہوا ہے، اس کا فلانا پھنسا ہوا ہے، اس کا کوئی بجلی کا کنیکشن نہیں، تو وہ چیز جو تھی نا جی وہ ڈیولپ ہوتی گئی۔ تو دین آئی لیفٹ آرمی، تو 1998 میں آئی ریزائن فرام آرمی۔ تو اس وقت جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب نے 99 کا بڑا پرجوش قسم کا ایک مارشل لا امپوز کر دیا۔ میں فوج چھوڑ کے اپنا، میں چونکہ سول انجینئر ہوں تو میں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کر لیا ہوا تھا۔ تو 2000 میں انہوں نے نیا ایک قانون بنایا اور مجھے جب 2 سال ہو گئے تو میں نے لوکل باڈیز کا الیکشن لڑا۔ ٹھیک ہے۔ اور لوکل باڈیز کا الیکشن لڑنے کی وجہ ہی صرف یہ تھی کہ اس سے آپ لوگوں کے کام، لوگوں کے گلی محلوں کے لوگوں کے کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے نہیں الیکشن لڑا، میرا جو علاقہ ہے ایک دن مجھے ادھر لوگوں نے بلا لیا، میں گیا تو 40-50 لوگ تھے۔ تو میں نے انہی دنوں شہباز شریف صاحب نے ری ہیبلیٹیشن کا پروگرام جو ہے وہ چلایا ہوا تھا، تو اس میں میں نے اپنے علاقے میں سیوریج، گلیاں، سارا کچھ اثر نو تعمیر کروائی تھی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنا علاقے کا کام کیا تھا، ہاں، تو میں جب وہاں گیا شام کی گیدرنگ میں تو لوگوں نے شاید مجھے پہنایا کہ جی آپ ہماری طرف سے علاقے کے کیبنٹ۔ تو دیٹ واز انڈکشن انٹو سے ایک جو سماجی ورکنگ کا جذبہ تھا یا وہ پیشن تھا، وہ مجھے اس طرف لیا۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ۔ میں نے بڑا خوبصورت الیکشن لڑا۔ تو اس کے بعد جو ہے مجھے ملک پرویز صاحب جو ہیں وہ اور حاجی شریف صاحب ملکوں کے ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ تو میں نے کہا جی میں نے ایسے کون سا کیا، میں تو 60-62 ووٹوں سے ہار گیا ہوں۔ تو ہمارے علاقے میں ایک کچی آبادی ہے بستی سیدن شاہ، تو وہ لوگ نا تھوڑا گھبرا گئے کہ کرنل ہمارے خلاف ہو جائے گا اور یہ وہ تو بوٹ مارے گا، فلانا کرے گا، تو انہوں نے کوئی ایک کر لیا یا کوئی اور وجہ ہوئی، آئی کانٹ سے۔ بہرحال انہوں نے مجھے حاجی شریف صاحب نے کہا جی ایک نیا بندہ بالکل گورنمنٹ کی ڈیوٹی سے اٹھ کے آیا ہے اور اس طرح چھا گیا کہ سارے لاہور میں آپ کی کمپین مشہور ہو گئی، تو آپ PMLN جوائن کریں اور اگلا الیکشن MPA کا لڑیں۔ تو میں نے ملک پرویز صاحب کو اور ان کو میرے گھر آئے گاؤں میں میاں بھی، تو میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اور اسی دن میں نے کہا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کا اس لیے مداح ہوں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تھا مسلم لیگ کو 6-7-8 گروپ تھے، تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آ کے مسلم لیگ کمبائنڈ گروپ کرنے۔ تو یہ جو میں ان کو اس لیے لائک کرتا تھا۔ دوسرا آئی نیو اتفاق فاؤنڈری what it is. It was one of the biggest industrial unit of Lahore. یعنی کہ اگر آپ ریلوے ورکشاپ کے بعد دیکھیں تو اتفاق والے تھے۔ one of the richest family, most humble family، شرافت اور دیانت، وہ مثلا ساری چیزیں۔ اور لوگ جو ادھر اتفاق فاؤنڈری میں کام کرتے تھے وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے بعد میں دبئی میں لوگ جانا شروع ہوئے کہ ہم جیسے دبئی میں کام کر رہے ہیں۔ اچھا ٹائم تھا 65 سے لے کے خاص طور پر 70, 71, 72 اتنا پیک پھرتا ہی۔ تو ویسے بھی چونکہ میں لاہور کا ہوں تو ان کو جانتا تھا، خاص طور پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ریپوٹیشن ایز اے ہمبل پرسن بہت زبردست ہے۔ تو میں نے کہا جی فرام ٹوڈے آنورڈ آئی ول بی پارٹ آف PML اینڈ دین میرا بزنس بھی کر رہا تھا۔ پھر وہ الیکشن ہوا یا صادق کو میں نے پوری طرح سپورٹ کیا اور اس کے بعد ہم کام کرتے گئے۔ N122 ہوتا تھا، اس میں ہم نے سڑکیں، گلیاں، جو صدارہ یا صادق صاحب کو آلموسٹ کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، پھر وہ اسپیکر بن گئے۔ تو اسی حوالے سے میرے جو کاموں کی وجہ سے یا ڈیڈیکیشن ود دا پارٹی کی وجہ سے میرا کہیں میاں نواز شریف صاحب کو تو پتہ چل گیا تھا، کوئی 1-2 غلط کام تھے تو لوگ ان تک گئے، کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ لاہور کے۔ میں نے سردار یا صادق صاحب نے مجھے کہا تو میں نے کہا نہیں سر یہ غلط کام ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس کو میاں نواز شریف صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا اور مجھے ایاز صادق صاحب نے کنوے کیا۔
تو اس طریقے سے بس وہ چلتا پھر لوکل باڈیز کا چونکہ میں بہت زیادہ تھا تو میں نے جب ابھی الیکشن ہوئے 2017 والے 2016 والے تو اس میں مجھے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹیکنیکل سیٹ دیں گے ہاؤس میں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہاؤس کا ممبر بنا دیں تاکہ لاہور کے جتنے پروجیکٹس وغیرہ ہوں گے اس کے اوپر ایک سپرویژن رہے گی. میرا ایک اچھا امپریشن تھا پارٹی میں, خاص طور پہ میرے جو کولیگس تھے سینئر کولیگس کہہ لیں ملک پرویز صاحب تو یا صادق صاحب کی تو سیاسی زندگی پی ایم ایل این میں ایگزیکٹلی میرے جتنی ہے, ہم نے آگے پیچھے جوائن کی تھی پی ایم ایل این. تو بٹ دے آر دا پیپل جن کا مجھے ساتھ تھا اور ادھر سے ہی میاں صاحب کے پتہ چلتا رہا. تو میں ہاؤس کا مجھے ٹیکنیکل جب سیٹ مل گئی تو اس کے بعد ایک دن مجھے مبارکیں آنی شروع ہو گئی کہ آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے لاہور کے میئر کا. تو میں نے کہا جی یہ کیسے ہو گیا؟ سرپرائز. It was a surprise. I was driving from Lahore to Faisalabad. Okay. And rather I reached Faisalabad تو مجھے ایک دوست کا فون آیا پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ پرائم منسٹر ہاؤس ٹھنڈیاں وہاں چلنے لگ پی ہیں تو سارے بھاری خوشبو آ رہی ہے. تو جیسے انہوں نے فون رکھا تو پرائم منسٹر صاحب کے جو ملٹری سیکرٹری تھے تو انہوں نے مجھے کال کیا. اوبویسلی ہمارے یہاں فوج میں یہ ایک بڑا اچھا دستور ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ہمارا جو سینیورٹی جونیورٹی والا اور رسپیکٹ والا سلسلہ وہ رہتا ہے, چاہے پالیٹکس میں ہو چاہے کچھ ہو. میرے دماغ سے میرے دل سے میں نے 25-26 سال وردی پہنی وہ نہیں نکل سکتی. وہ جو ملٹری سیکرٹری تھا اس نے مجھے بڑے ادب سے کہا کہ سر کل صبح 11:30 بجے آپ کا پرائم منسٹر کے ساتھ انٹرویو. تو بس وہ اگلے آدھے گھنٹے میں مجھے سلیکشن ہو گئی, سارا کچھ پتہ چل گیا کہ کیوں انٹرویو ہے, کس طرح ہوا ہے. لوگوں نے مجھے مبارکیں دینی شروع کر دی. وہاں سے واپس آیا میاں صاحب بڑے خوش ہوئے میرے ساتھ بات چیت کر کے 20-25 انٹرویو ہوا فرمائی. یار اس کو آپ انٹرویو نہیں کہہ سکتے, تعارف کہہ سکتے. میاں نواز شریف از سچ اے پرسنالٹی. میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں نا, یہ جو لوگ آج باتیں کر رہے ہیں نا, میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ یہ بالکل اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ایک پروپیگنڈا اتنا برا پھیلایا گیا ہے اس شخصی کے بارے میں یا شخص کے بارے میں کہ قوم کو بہت گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہ جو انٹرویو تھا نا, وہ میں کہوں کہ یار میں میاں نواز شریف کے سامنے بیٹھا ہوں مثلا 2000 تو میں شروع ہویا ہوں کہ ہم 2017-16 دے وچ آئی مین آئی ایم ڈائریکٹلی سٹنگ اس سے پہلے ایک جلسے میں ملاقات ہوئی. تو اتنا ہمبل شخص, اتنے پیار سے بات کرنے والا شخص, اتنا زیادہ ویژن دنیا کے بارے میں اور لوکل اور ڈیولپمنٹ اور ساری چیزیں. تو مجھے کہتے ہیں آخر میں کہ تھوڑی اور بات کریں. میں نے کہا سر میرے والد نے کہا تھا کہ جب آپ انگریزی کا مضمون لکھتے ہیں تو اس کو اتنا لکھیں جتنا لکھنا چاہیے. اگر لمبا لکھیں گے نا تو اس میں غلطیاں ہوں گی اور پھر نمبر کٹتے جائیں گے. اس کو انہوں نے بہت انجوائے کیا. تو میں کہا جی ابھی میرا خیال ہے مجھے آپ اجازت دیں. تو دیٹس ہاؤ ایک عام آدمی لاہور شہر کا ڈیڈیکیٹڈ obviously پاکستانیت میرے میں کوٹ کر بھری. نیشنلزم کے لیے میں آئی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. اپنی وطن, اپنا قوم, اپنا نام, اپنا لاہور شہر اور اپنا وہ محلہ جہاں میں پیدا ہو. پولیٹیکلی میں میاں نواز شریف صاحب کو لیڈر مانتا ہوں. قائد اعظم صاحب کے بعد اگر کوئی ٹاپ کا لیڈر اور صبر و تحمل والا جو لیڈر آیا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کسی کی عزت سے نہیں, عزت سے نہیں, عزت کرنا جانتے ہیں. ان کو انسانوں کو پتہ ہے, بہنوں کی, بیٹیوں کی, بھائیوں کی, بزرگوں کی وہ عزت کرنا. بالکل. جی ناظرین, میں نے آپ کو انٹرویو سے پہلے جیسا کہ آج کہا ہے کہ آج کا جو انٹرویو ہے میئر صاحب سے بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس ٹائم ہم ایک لیں گے اسمارٹ سا بریک. ملتے ہیں ہم آفٹر دی شارٹ بریک. باقی اس میں مجھے کام چاہیے. اگلی بات کریں. جی ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ خوابوں سے تعبیر تک کے سفر میں موجود ہے اس وقت جناب میئر لاہور. جی میئر صاحب بتائیے گا, یہ تو بالکل آپ نے حقیقت کا وہ لوگ قدر کرنا جانتے ہیں اور ان کو ہیرو کو پتہ ہے کہ جوہری کوئی پتہ ہوتا ہے. تو وہی بات ہے میئر صاحب. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, ٹھیک ہے, آپ لاہور کے میئر بننا بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ آپ کے اوپر ذمہ داری دی اور آپ نے قطر ہمیشہ کوشش کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی. جب سے پھر اچانک سے میاں صاحب اس میں اور آج کے لاہور میں جب آپ کے ساتھ ایک مس ہے بلدیاتی الیکشن, بلدیاتی اداروں کے ساتھ جو ہوا,
اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ابھی وہ ریسٹور ہوئے سارا ادارے وغیرہ، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بعد ترقی رک گئی تھی، وہ سفر جو رک گیا تھا پہلے کہاں لاہور تھا اور اب کہاں لاہور ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں گے لوگوں کو حقائق وہ زیادہ بہتر ہو. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے میں نے اتفاق فاؤنڈری کا نام لیا، جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں لاہور سے ریلیٹڈ، اور میاں نواز شریف صاحب، یہ دیکھیں جو ان کا ویژن تھا نا سب سے پہلے کمیونیکیشن کا، روڈس کا، ٹھیک ہے، یہ بڑے میاں صاحب سے پروبیبلی، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، میاں شہباز شریف صاحب کی طرف ٹرانسفر ہوا، اور انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف کے شاید ویژن سے لاہور کو اور زیادہ اٹھایا. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، ابھی لوگ جو ہے نا جب بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہے، تو یہ جو چبرجی نہیں ہے، یہ اس کے 3 مینار رہ گئے ایسے ہی تھا، اور بالکل ٹوٹ پھوٹ، اتنے کوئی گاواں کھوتے لگے پھرتے ہیں، اسپیشلی ایڈکشن پیپلز، ایڈکشن لوگ چاروں طرف کٹا گرد و غبار، بالکل ایسے ہی تھا، وہ اس وقت اور سائڈ ایریا چلا گیا تو سائڈ ہو گیا، وہ اس کی ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے جی. شالامار باغ کی ایک بڑی میسو جو ہے اس وقت ایکچوئل اس کی پوزیشن میں لے کر آتا ہے. اور میاں صاحب، بڑے میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب، ان کو گرینری سے بڑا لگاؤ تھا، انہوں نے اسی وقت ہمیں اندازہ ہوا، تو لاہور کی ڈیولپمنٹ انہوں نے اس وقت ہی شروع کر دی. پھر جب میاں شہباز شریف آئے تو 97 میں انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا، لاہور روڈز ریہیبلیٹیشن پروگرام، اوکے، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے تھرو کارپوریشن شروع کیا. ٹھیک ہے، تو میں اس کی زندہ ثبوت ہوں کہ کارپوریشن میں ایک نیا سیٹ اپ بنا کر بنا دیا، اور سڑکیں گلیاں اس تیزی سے بننی شروع ہوئی. پرویز مشرف کو کسی حد تک کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے کام کیا، مگر انہوں نے اتنا میسو طریقے سے کام نہیں کیا، لیکن جو کہ تھوڑا سا بہت بھی کام کر گیا. حالانکہ میں ماشاء اللہ کے سخت خلاف، آرمی کا ہوتے ہوئے بھی میں ماشاء اللہ کے سخت خلاف ہوں. ڈیموکریٹک گورنمنٹ کیسی بھی ہو، وہ اس کا اٹ از مچ بیٹر، کیونکہ آپ کی ایک اپروچ ہو جاتی ہے یہ خدا. تو جو میاں شہباز شریف صاحب نے جب پھر 97 میں یہ پروگرام شروع کیا، تو 2 سالوں میں 99 میں تو پرویز مشرف صاحب آ گئے، تو یہ کہیں کا کہیں چلا گیا. سوری میں ادھر میں راؤنڈ کیا گیا، انہوں نے اس کو سلو کیا تھا پرویز مشرف صاحب. تو انہوں نے اتنا خوبصورت لاہور اٹھایا. جیل روڈ 20-25 فٹ کی سڑک ہوتی تھی، میں اس وقت کام کر رہا تھا. جیل روڈ کے سارے 5 پیٹرول پمپ جو تھے وہ سرکاری زمین پہ بنے ہوئے تھے، وہ 2 دن میں ختم ہو گئے تھے. سینٹر پوائنٹ والی سڑک کے اوپر وہ بنا ہوا تھا ایک پیٹرول پمپ، حنیف عامر صاحب پیپلز پارٹی کے ہوتے تھے، ان کی پروبیبلی بیگم صاحب کا تھا، کس کا تھا، کیونکہ مجھے وہ کام ملا ہوا تھا. تو وہ جب ہم توڑنے گئے تو وہ کہتی جی نہیں توڑ سکتا. میں نے کہا بی مجھے حکم ملا، دوسری ایک کاغذ ہے سرکاری، یہ سرکاری زمین کے اوپر بنا ہوا. تو اتنی تیزی سے صبح کچھ رات کچھ صبح ڈیولپمنٹ ہو رہی، اور ہر طرف ساتھ ساتھ گرینری ہوتی جا رہی. اب جب میں آیا میئر 2000 میں، تو مجھے اس ٹیمپو کو برقرار رکھنا تھا، کیونکہ بیچ والا جو پرویز مشرف والا دور جب گزر گیا، اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب آ گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی جذبے، اسی سپیڈ اور اسی کے ساتھ شروع کی گئی. اب میں 2017 میں میئر بن گیا 1 جنوری سے. اب شہباز شریف صاحب کا ساتھ میرا انٹرویو ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کے سامنے جو مجھے کام چاہیے، وہ نہیں پوچھتے کہ آپ اگلی بات کریں، کام کریں. لیکن جناب ہم نے شروع ہو گیا. پھر وہ جو ان کا ویژن تھا، جو سوچیں تھیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا، لاہور کو صاف رکھنا. پھر لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جو ہے وہ مجھے مل گئی، چیئرمین شپ پارکنگ کمپنی کی مل گئی. لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر میاں شہباز شریف صاحب کی ڈائریکٹ آنکھ ہوتی تھی. تو ہوں تسی مثلاً ایڈے بڑے بندے دے ڈائریکٹ انڈر آبزرویشن ہو، تو پھر ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے. مثلاً میں عید والے دن جو ہے لوگ بکرے ذبح کر رہے ہوتے تھے، تو میں گلیوں میں پھر آتا تھا کہ کہیں وہ چڑیاں یا آنتڑیاں جڑیاں نظر آ گئی. لوگوں نے کوئی تصویر بھیج دی شہباز شریف صاحب نے، تو شہباز شریف صاحب نے لوگوں نے نہیں پوچھنا ہونا، تو نہیں پوچھنا. اور ہم نے بہترین طریقے سے یہ جو ہے LWMC چلائی، اور سارا لاہور کا جو ویسٹ تھا اس کو ہم ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس پر پھینکتے تھے.
جو زیادہ گندگی والے علاقے ہوتے تھے وہاں دن میں 2-3 دفعہ بھی صفائی ہوتی ہے۔ لاہور میں چونکہ ضلع کونسل کا نہیں تھا تو ساری 274 جو یوسیاں تھیں وہ اربن اور رورل ایریاز میں دونوں ٹھیک۔ تو جو رورل ایریاز میں تھی وہاں گوبر یہ وہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے باقاعدہ وہاں ٹریکٹر ٹرالیاں LWMC کے تھرو لگوائی، ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتے تھے، گوبر کو اکٹھا کرتے تھے، پھر کہیں کھڈے ٹوئے دیکھتے تھے ان کو وہیں ڈسپوزل کر دیتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سارا لاہور اتنا خوبصورت ہو گیا کہ جو محنت میاں شہباز شریف اور جو شروع میں نواز شریف صاحب کی تھی وہ لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کرنے شروع کر دیے کہ یار لاہور تو تم نے کیا کر دیا۔ میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کیا، میرے اوپر جو کمانڈر بیٹھا نا میں تو اس کے حکم کی ٹیم وہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں رات کے 2 بجے مجھے بتایا نا کون سا میرے اعلیٰ ہے جو ٹیلی فون کرتا ہے کہ مال روڈ پہ آپ جا رہے ہیں تو آگے جو انڈر پاس آیا کلمہ چوک والا اس کی تیسری بتی نہیں جل رہی ہے اور اس کے نیچے جو کرب سٹون ہے وہ گرا ہوا ہے۔ بتائیں مجھے وزیر اعلیٰ ہے کوئی؟ یہ آج کا ہی لے لیں۔ اس کے وزیر اعلیٰ کا یہ کام بھی نہیں ہوتا مگر وہ آپ کو نکلتے جو ان کو اپنے شہر سے پیار تھا۔ دیکھیں لاہور، آپ فیصل آباد دیکھیں، وہاں کی سڑکیں دیکھیں جا کے، ساری جو خوبصورتیاں وہ دیکھیں، سیالکوٹ آپ دیکھ لیں، ملتان دیکھ لیں، آپ راولپنڈی حالانکہ فوجی علاقہ اس کے باوجود انہوں نے وہ کچھ کیا، پنجاب کی بات، پورا پنجاب ملتان۔ بس اب لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی خالی لاہور خالی لاہور، خدا کے بندو باقی پنجاب آپ کیا کر رہے ہو؟ کل میں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کی تقریر سن رہا سا، 4 ٹرک لاہور پھر انگریزی راشن دے جو انہی میں کچن ہوگا۔ یہ کون سا، یہ نیو یارک کا وہ جو ہے بڑے والا علاقہ جہاں پر وہ چھوٹی چھوٹی ریڑیاں ہوتی ہیں بھائی کچن میں وہ بھی پکا کر کھانا لے جاتے ہیں، وہ پکا کر تو نہیں دیتے، یہ کوئی چائنیز ریسٹورنٹ تو نہیں نا لے کر چاہتے۔ ایکچوئل پرائم منسٹر کا ہے کانسیپٹ کہ ان کا ویژن سمجھ لیجیے کہ غریبوں تک۔ اچھا وہ دیکھ لیا، وہ جہاں تک میری انفارمیشن آئی ہے مجھے جو پتا ہے 4 ٹرک کمشنر کو کہہ دیا اور اس نے بلدیہ کے پیسے لگا دیے، ٹھیک ہے جی، MCL لاہور کے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پیسے لگا دیے، جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم بحال ہو چکے ہیں، کسی اور طریقے سے لگا دیتا سرکاری ملازم۔ اور اس کے اندر جو کھانا ہے وہ تو جو خیراتی ادارے ہیں جیسے سیلانی ہیں، اللہ والے ہیں، یہ وہ ان کے ساتھ آپ نے رابطہ کیا ہے، وہ اس میں کھانا رکھیں گے، ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ تو بات کس کی آئی؟ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کو اللہ نے دل بھی دیا، پیسے بھی دیا، رحمت بھی دی ہے، وہ ان کو دیتے ہیں وہ کھانا جو آپ اس میں بھر کے تو آپ لوگوں کو بانٹیں گے۔ تو لاہور کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ ہے، تو 1 کروڑ 20 لاکھ نو تسی 4 ٹرک رات نو 10-10 دے گا بھرو تے ایک ایک کڈے تے لے جاؤ، مزنگ لے جاؤ، پاسبل نہیں ہے، چبرجی لے جاؤ، آپ کینچی پہ لے جائیں، آپ شادرے پہ لے جائیں، آپ پاٹی پہ لے جائیں، آپ کی تو وہ جو ہے 10-10 دے کے جو ہے 5 منٹ میں ختم ہو جائیں گے۔ ایسی تو یہ کس کانسیپٹ میں کدھر جا رہے ہیں؟ یہ وزیر اعلیٰ کا جو ہے نا یہ سٹیٹس نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کمائی کا ذریعہ دو، ان لوگوں کو روزگار دو، ان کو سکلز دو۔ جس سے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کے دور میں لاہور کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو آپ امیجن کریں رات کو سینکڑوں ٹرک کرش آتا تھا، ان میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہوا تھا۔ کریانہ پہاڑی سرگودے سے سارا کرش آتا تھا، ٹیکسلا سے کرش آتا تھا، وہاں کتنے کاروبار چلے، لاہور میں کتنی لیبر امپلائی ہوئی، گلیاں محلوں میں مرمت ہوئی، اس کے بعد پودے درخت کتنی نرسریوں کو کام ملا۔ یعنی کہ ایک ایسے پورا سسٹم جو ہے وہ گیئر اپ ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ واسطے رات کو روٹی کھلانی شروع کر دی، وہ کیوں سیدھا کہ مرے پہ جھولیاں پھیلانے تیار ہیں، باہر دنیا میں تو تسی جھولیاں پھیلا لیاں تے چیف منسٹر صاحب تسی خدا دا نام جے میرے لاہور میں فقیر نہ بناؤ، لاہوریاں بڑا سکل ہے۔ یہ جس طرح میاں شہباز شریف نواز شریف انہوں نے روزگار دیندے سن نا، وہ دیو GDP جیڑی تسی مائنس لے گئے تے جلدی قسم دا کہتا جی اس دفعہ اسی 1.5 کر لیں گے، 1.5 جیڑا وہ بڑے بڑے ترقی پذیر ملک بھی جو ہے وہ 1 سال میں نہیں بڑھاتے ہیں GDP is directly related to growth and export and trade۔ آپ کیا کما رہے ہیں؟ آپ نے ایک اریگیٹڈ ملک ہونے کے ناطے پنجاب خاص طور پہ میں کہوں گا گندم آپ امپورٹ کر رہے ہیں، ایگریکلچر آپ نے تباہ کر دیا، کپاس آپ نے بڑا خرک کر کے رکھ دی، دالیں آپ ساری امپورٹ کر رہے ہیں، چاول آپ کا رول گیا، آٹا آلو جو ہے وہ آپ کا رول گیا، کسان جو ہے وہ ایسے بددعائیں دے رہا ہے، کھاد کی بوری آپ کہاں سے کہاں لے گئے، بجلی کے ٹیوب ویلوں کے اوپر بجلی آپ کہاں سے کہاں لے گئے، وہ خدا کے بندو جو ہماری چیزیں ان کو تو بناؤ۔ تو آپ کدھر چلے گئے؟ آپ نے لوگوں کو اللہ واسطے روٹی دینی شروع کر دی، اور وہ بھی ان لوگوں سے لے کر
جو کہ صاحب حیثیت ہے وہ آلریڈی بانٹتے ہیں سیلانی والوں کے. جب میں میئر تھا تو 4-5 میں نے پوائنٹ لگائے تھے, بہت خوبصورت پوائنٹ ہے وہاں, وہ کر رہے ہیں, وہ ابھی ہے, وہ ابھی ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں ابھی بھی. سیلانی صاحب کا آئی مین اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے, ہی از ناٹ اے پولیٹیکل پرسن ایٹ آل. وہ پارٹی وہ جو تنظیم ہے بالکل پولیٹیکل نہیں. میں کراچی ان کے ہیڈ آفس میں بھی گیا تھا, وہ تو کر ہی رہے ہیں. آپ کھانا ان سے لینے لگے ہو. جب میں میئر بنا انہوں نے مبارک دی کہ جی آپ کے ٹینیور میں سب سے زیادہ پوائنٹس ہم نے لاہور میں لگائے. تو میں نے تو کبھی نہیں لوگوں کو کہا تھا کہ جی میں نے 4 پوائنٹ یا 6 پوائنٹ لگا دیے. آپ نے 10-10, 20-20, 50-50 ہزار والا ٹرک ہے, ابھی جا کے دیکھ لیں, آپ جا کے بلدیہ سے پوچھیں نا. ہم اس پہ بات کرتے ہیں میئر صاحب. بالکل جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں میئر صاحب کے درد دل جو لاہور کے بارے میں وہ رکھتے ہیں, اور ان کو واقعی جس بندے نے کام کیا ہو دن رات اپنے ہاتھوں سے گلشن کو آباد کیا ہو, اوبیسلی اس کو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے. اس وقت ہم لیں گے ایک اسمارٹ سا بریک, ملتے ہیں ہم آفٹر دی شارٹ بریک. میاں والی میں وہ 2 یونیورسٹی ضرور بن گئی ہے, اس کی جا کے ذرا دیکھیں نا وہ کتنے پروفیسر. جی ویلکم بیک ناظرین, میرے ساتھ موجود ہے خوابوں سے تعبیر تک کے سفر میں میئر لاہور. جی میئر صاحب ابھی آپ میئر لاہور ہے ابھی, ٹھیک ہے, اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق تو ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو رائٹس اور اختیارات جس کو کہتے ہیں مل گئے ہیں, اور آپ اپنی جو ڈیوٹی تھی اس کے اوپر آگے ہیں, اور آپ کی پوری ٹیم جتنے کونسلرز تھے, جتنے وہ جتنی آپ کی چیئرمینس وغیرہ تھے, وہ سب لوگ آ چکے ہوئے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے, یعنی کہ ابھی بھی کچھ رکاوٹیں ہیں؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا کہ سب کچھ تو ابھی بھی جو کمشنرز ہیں وہی فعال نظر آ رہے ہیں, وہی سب کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اس میں کسی جگہ پر میئر صاحب کا رول نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں جی, انہوں نے نا ہمیں 4 مئی 2019 کو ایک نیا قانون پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ پرملگیٹ کیا, اور اس کا ایک تیسرا شاید پیرا سیکشن 3 ہے اس کا, اس کے تحت انہوں نے کہا کہ آج سے جو موجودہ لوکل گورنمنٹس ہیں وہ سسپینڈ ٹھیک ہے. ہم اگلے دن دفتر ہی ڈیزالو ہو گئی, ٹھیک ہے جی. ہم نے نہ کسی نوٹیفکیشن کا انتظار کیا. ہاں اس کے بعد ہم گئے کورٹ, ہائی کورٹ میں, کیونکہ پنجاب کا معاملہ 8-10 مہینے لگے گا. ایک سٹیج آئی کہ اسٹیگننٹ ہو گیا, ہمیں نا تاریخ نہ 3-4 مہینے تاریخ نہیں ملی. تو الحمدللہ میرے ساتھ سارے پنجاب کے ساتھی تھے. لاہور چونکہ مرکز ہے تو اس ناطے سے میرے پاس مسئلہ مشورہ کیا. ہائی کورٹ میں جب تاریخیں نہ پڑیں, حالانکہ جتنی بحث مباحثہ ہیں اس میں سارے ججز نے ایک فیلنگ ہوتی ہے جب آپ میرے سے گفتگو کر رہے ہیں تو میرے بارے میں ایک رائے کا تو ہماری سب کی یہ رائے ہوتی تھی کہ اب اگلی تاریخ میں ہم بحال ہو جائیں, کیونکہ ججز کا ایٹیچیوڈ جس طرح باڈی لینگویج. اس کے بعد ایک دم ایسے ہوا جیسے کٹ شوٹنگ کرنے کا کٹ نہیں رک گیا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹل فردر پتہ نہیں کیا وہ سسپینڈ. اب ہم کدھر جائیں؟ وکیل کہیں گے جی نہیں, جب تک یہاں سے فیصلہ نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں جائیں گے, نہیں جا سکتے. ہم نے بھی ایز اے لیمن یہ سنا تھا. پھر مشورہ کرتے کرتے پتہ چلا جی فنڈامنٹل رائٹس کے تحت وی کین گو ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان, بیکاز یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ دینا اور ووٹ بندے کو سلیکٹ کرنا. تو یہ چونکہ ایک بیسک رائٹ ہے جو اسٹیٹ نے ہمیں دیا ہوا, تو ہم اس کلاز کے تحت وینٹ ٹو سپریم کورٹ. الحمدللہ وہ فوراً 3-4 ہیئرنگز کے بعد ون کیا, وہ اس میں ہم جیت گئے, اور ہماری ایک پراپر پٹیشن ایکسیپٹ ہوگی سپریم کورٹ کی. سپریم کورٹ میں الحمدللہ ہم کو 11 مہینے جو ہے نا وہ کوئی 3-4 بینچز کے سامنے پیش ہوئے, اور آپ یقین کریں کہ ہر بینچ جو ہے نا وہ ہماری طرف ہی فیور کر رہا تھا. پھر ہمارا جو تھا بیچ میں چیف جسٹس صاحب کا بینچ بھی آیا, اور اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا بھی بینچ آیا, اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب کا آیا. اور یہ چونکہ پہلے بھی ہماری 2 ہیئرنگز کر چکے ہوئے تھے, 3 ججز کا بینچ تھا, اور پھر یہ بھی ابھی بھی کر رہے تھے. تو کچھ 2.25 گھنٹے بحث کے بعد اب پرانے جو بینچز تھے, ان جو جج صاحبان تھے, ان کے بھی جو نوٹس تھے وہ اس میں لگے ہوئے تھے. 2-2.5 فیصلہ سبوں کا فیصلہ ہوتا, اور وہ سارا ہمارے حق میں جاتا. الحمدللہ 25 مارچ کو صبح میرا خیال ہے 11:30 بجے بحث شروع ہوئی تھی, اور 1:30 بجے یہ ختم ہوئی, 1:45 بجے 1:30 بجے, اور اس میں 2 ڈسیزن. ایک فائنل جو وہاں ہوا, جو ہم نے سنا, اور سارے لوگ تھے, اٹارنی جنرل آف پاکستان, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, لائرز, میڈیا, ہم ایپلیکینٹ, بینچ تو تھا ہی تھا,
کہ پاکستان میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے جو وضاحت کی ہے جس طرح انتظامیہ میں فیڈرل گورنمنٹ ہے پروونشل گورنمنٹ ہے اسی طرح یہ طے ہو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا اس میں. دوسرا انہوں نے یہ جو آرڈر لکھا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ لوکل گورنمنٹ جو پنجاب کی ہیں جو کہ 2019 کے سیکشن 3 کے تحت ڈیزالو کی گئی ہیں وہ سیکشن جو ہے متصادم ہے آئین پاکستان کے اوپر. ٹھیک بالکل ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی. آرٹیکل 140A کے متصادم ہے. اس لیے جو یہ لوکل گورنمنٹس پنجاب کی ہیں ان کو اس پرملگیشن سیکشن 3 2019 کا جو پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ ہے اس سیکشن کی پرملگیشن سے پہلے کی طرح جس طرح وہ ایگزسٹ کر رہی تھی اسی شیپ میں ریسٹور کیا جائے. یہ بڑا کلیئر ہے یہ میں نے آپ کو اس میں کوئی عوام نہیں کوئی کنفیوژن نہیں کوئی ہمیں سرکاری وکیلوں نے بھی وہاں ذاتی تعلقات دوستیاں تو ساری ہوتی ہیں لاہور کے سارے ہیں ہم زیادہ تر وہاں ججز وغیرہ یا سوری وکلا حضرات جج صاحبان تو قابل احترام ہو تو کورٹ سے فیصلہ سناتے چلے. دنیا نے ہمیں مبارکباد دی چلو جی جا کے دفتر سامنے کیوں اس لیے کہ شارٹ آرڈر کے اوپر یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے وہ بھی فارغ ادھر سے ہو گئے تھے. میاں صاحب آپ کے لیڈر میاں صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی شارٹ آرڈر کے تحت ہمیشہ ایکشن ہوتا رہا. یہ جو ابھی وہ ہوا تھا وہ اکاؤنٹ کمپنی آف فائنانس وغیرہ کیا اس کو کہتے ہیں اس میں جس میں بھی میاں صاحب گئے تھے وہ بھی شارٹ آرڈر کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ ہماری دفعہ شارٹ آرڈر جو وہ ان کو سمجھ نہیں آیا. when it is self explanatory. میاں صاحب ایک شارٹ آرڈر کے تھرو دوبارہ پرائم منسٹر بھی ہوئے جسٹس نسیم سنجاد نہیں ابھی یہ جو ہوا ہے وہ پاناما میں شارٹ آرڈر میں میاں صاحب کو سزا سنا دی اور اسی وقت امپلیمنٹیشن شروع. اچھا اب بات یہ ہے کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی آئے گی نہیں وہ اس لیے نہیں آئے گی جانستہ طور پر نہیں آ رہی. جی میں آپ کو بتاتا ہوں شاید ویسے ہی نہیں آ رہی اور بیوروکریسی بھی جو ہے نا وہ بھی فائدہ اٹھاتی ہے. جس صوبے کا پاکستان کے 12 کروڑ کے عوام کے صوبے کا وزیر اعلیٰ جب وہ کل 4 ٹرک شروع کروا رہا تھا وہ بھی خیراتی کھانے کے اوپر تو اس نے جو تقریر ہے وہ لکھی ہوئی یعنی کہ اس تقریر میں کیا تھا کہ بھائی یہ جو ٹرک ہیں یہ وزیر اعظم کا ویژن ہے چلو مان لیتے ہیں ہم بھی آپ جو کہتے ہو وزیر اعظم کا ویژن ہے چلو ہم آپ کی بات کر رہے ہیں نا تو بھائی اس کے مطابق یہ ٹرک جو ہیں یہ بنے. کمشنر لاہور کی تعریف ہو رہی ہے کمشنر لاہور نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور یہ ٹرک جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. وہ بھائی جس صوبے کا وزیر اعظم یہ 2 الفاظ نہیں سمجھ سکتا اور بول سکتا وہ سسٹم کیسے چلا. تو یہاں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوریں کہیں اور ہیں جہاں سے ہوتی ہیں کہاں ہیں وزیر اعظم کے پاس ہیں کوئی غیر ملکی قوتوں کے پاس ہیں افسروں کے ہاتھ میں ہیں. اتنا کلیئر آرڈر اور میں نے آتے ہی 26 تاریخ کو چیف سیکرٹری کو لیٹر لکھا کہ جناب علی میں ریسٹور ہو گیا ہوں مجھے آپ فوری طور پہ میں کل دفتر آؤں گا مجھے میرا جو اسٹاف ہے اس کو تاکید کی جائے کہ وہ مجھے فیسیلیٹیٹ کرے ان ٹیکنگ اوور مائی پوزیشن. کوئی جواب نہیں. دوسرے تیسرے دن میں اپنے چیئرمین حضرات کو لے کر گیا ہم نے پھر چٹھی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو اور اس کے بعد چیف سیکرٹری کو. اس کے بعد ہم نے لاہور میں سارے پنجاب کے لوگوں کو بلا لیا جتنے کوئی چیئرمین ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے میئرس. پھر ہم نے ایک کمیونیکے بنایا 8-10 لائنوں کا وہ چیف سیکرٹری کو دیا کوئی جواب نہیں. پھر ہم نے ہاؤس کا اجلاس کرنے گئے تو آگے تالے لگائے ہوئے ٹاؤن ہال جو کہ ہماری ملکیت ہے عوام کی ملکیت ہے بھائی بلدیہ کی ملکیت ہے عوام اس کو ٹیکس دیتے ہیں بلڈنگ ٹیکس دیتے ہیں روڈ ٹیکس دیتے ہیں سارا کچھ دیتے ہیں اس کو تالے لگائے. بیوروکریسی کو کیا حق پہنچتا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایز اے میئر یا ڈسٹرکٹ چیئرمین کل جب ہم آ کے سیٹوں میں بیٹھیں گے تو اسی تھوڑا صاف نہیں لانا. ہم نے 25 جون کے بعد 25 مارچ 2021 کے بعد کے ہر لیٹر کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا گیا یہ ان کی بھول ہے. کیوں کہ ہم نے جس دن بھی ریسٹور ہونا ہے 25 مارچ 2021 سے ہونا ہے. لیکن میں صاحب اب اس کا کیا ہوگا یعنی سارے معاملے کا بیکاز آپ کی ریٹائرمنٹ بھی قریب آ رہی ہے اگر دیکھا جائے ابھی تو کیا جب آپ کو یہ دوبارہ لے گا تو پھر پرانا جو پیریڈ تھا جو ٹائم گزرا ہے ابھی پہ اس کو مینشن کیا جائے گا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ سب سے بڑے داعی تھے لوگوں کو. جی بالکل ان کا تو اور یہ بڑی یہ کہتے تھے سر جی ہاں کہ چلتا ہی نظام لوکل گورنمنٹ سے ہے اور حقیقت بھی دنیا میں ایسی چلتا ہے. جب انہوں نے توڑا 2019 کے تحت 4 مئی 2019 کو
تو جو ہم الیکٹڈ لوگ بیٹھے تھے کیا ہم ہندوستان سے آئے تھے؟ نو، کیا ہمارے ووٹر جو ہے ہمارے ووٹر افغانستان سے آئے تھے؟ کیا ہمارا الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہ بنگلہ دیش سے آیا تھا؟ بھائی ہم تو سارے یہاں کا تھا. اور کورٹ میں یہ بات کی گئی کہ کسی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی نا پروونشل گورنمنٹ، اس نے قانون بنایا تھا 2013 کا پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ، اس کے تحت ہمارے الیکشن ہوئے. تو اب اگر آپ آ گئے ہیں تو بھائی یہ تو 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. بالکل آپ نے ہمیں 20 سینٹر میں آگے نیا قانون بنایا جس کو سپریم کورٹ نے ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈس اور فیصلے میں آئے گا انشاءاللہ، اس کو پسند نہیں کیا کیونکہ میں ہر تاریخ میں وہاں ہوتا تھا اور انہوں نے یہ باقاعدہ سوال پوچھے اور یہ سوال آن ریکارڈ انہوں نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا کہ کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ اس الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس کو آپ نے کیوں ختم کیا. There was no reply. خاموشی. جناب علی ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری یہ ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے پاس بہت اچھا نظام لائے ہیں. یہ اس نے کہا اٹس اے پولیٹیکل اسٹیٹ. اچھا نظام اس میں کیا خرابی ہے؟ ڈاکومنٹس دیں بھائی، اچھا یا برا آپ نیا قانون بنایا، آپ ان کو 5 سال چلنے دیں، اس کے بعد آپ الیکشن کرائیں اور آپ آ جائیں. ابھی قانون نے ہمیں اجازت دی. وی آر ریسٹورڈ. دیٹس وائی آپ بھی مجھے میئر کہہ رہے ہیں، میڈیا اکثر مجھے میئر کہتا ہے، بٹ بیوروکریسی اور پریزیڈنٹ چیف منسٹر جن کو کخ پتہ نہیں ہے حکومت کیسے چلانی ہے، جو میں اعلان کہتا ہوں کہ پنجاب کے عوام کے ساتھ حکومت جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے اور بدلہ لے رہی ہے پتہ نہیں کس چیز کا. حالانکہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ووٹ لے کر بنائی ہے پنجاب میں اور بزدار کو میں نے بنایا ہے وزیر اعلیٰ. نہیں، میں نہیں مانتا. اگر انہوں نے ریئل ووٹ لیے ہوتے تو پنجاب کے ساتھ یہ حال نہ کرتے جو آج کر رہے ہیں. اربوں روپے کے روز منصوبے ڈکلیئر ہوتے ہیں، اربوں روپے کی باتیں ہوتی ہیں. آپ جا کے دیکھ لیں کہاں لگے ہیں. ڈی جی خان بھی جائیں، میرے دوست ہیں، میں جاتا ہوں، میرے پاکستان کا حصہ ہے، میرے پنجاب کا حصہ. میاں والی میں وہ 2 یونیورسٹی ضرور بن گئی ہے، اس کی جا کے ذرا دیکھیں نا وہ کتنے پروفیسر وہاں بیٹھے ہیں. وہاں جو کنسورشیم جو اس کا کیا کہتے ہیں وہ ایک جو بڑے بڑے پروفیسرز کا گروپ ہوتا ہے وہ کتنے ہیں وہاں پر، کتنے ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں. خالی بلڈنگیں بنا کے اناؤنسمنٹ کر دی اور 4 شعبے چلا دیے. پنجاب یونیورسٹی کو بھی تو دیکھیں نا، اس کے کہیں قریب بھی تو جاتے ہیں نا، پھر مزہ آتا ہے کہ یونیورسٹی بنی ہے کوئی. تو یہ جو ہے نا یہ اس وزیر اعلیٰ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کہ عقل مندی والا کام کرے گا، ایکسپیکٹڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ اسی وقت کریں گے جب سپریم کورٹ کا دوسرا ڈنڈا نکلے. چلے وہ جانتے ہیں ابھی آپ سے ہم کہ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر جو سیکنڈ ایکشن ہوگا وہ کیا ہوگا اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. دیکھیں جی ہم نے 15-16 دن انتظار کیا ہے، وہ 5-6 لیٹرز لکھے ہیں، ٹھیک ہے، ریمائنڈر دیے ہیں، خود جا کے پریزنس شو کی ہے، بندوں کو لے کر ٹاؤن ہال گیا ہوں. اب ہم نے آج الحمدللہ ایک آرٹیکل ہے 204 ہے شاید کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس میں ہے حد تک وہ کیا کہتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے ہیں کہ جناب توہین عدالت کہ ہمیں جو یہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب آپ نے ہمیں بحال کیا ہے، یہ ہمیں چارج دے رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹیز سر انجام دینا چاہتے ہیں، تو وہ ظاہر ان کو بلا لیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے قریب میں 2 ہفتے اب سیکنڈ ڈیسیژن ہوگا؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو یہ ڈسکلوز کیا ہے، میں ابھی شام کو میڈیا وغیرہ والوں کو سب کو بتا دوں گا. صبح جب سارے ٹی وی چینلوں پہ اور اخباروں میں یہ خبر آئے گی تو ان کو کچھ تو خیال آئے گا کہ بھائی ہم ان لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں جو عوام سے بھی جیتے ہوئے ہیں، عوام کے نمائندے بھی ہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی ان کو بحال کر کے ان کی جیت کو مان لیا ہے کہ یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں، منتخب شدہ لوگ ہیں. اگر یہ پھر بھی نہیں آئیں گے تو میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ آرٹیکل یہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے ساتھ غداری ہوگی. کیوں؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون کے مطابق چلتا ہے، قانون کو واضح کرتا ہے، قانون کی باؤنڈریز کو سمجھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ قانون کے قاعدے ہیں، اس کے مطابق آپ چلیں. اگر یہ نہیں چلیں گے تو دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھیے گا، کیا ہم بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ان کو منہ کی پڑے گی حکومت کو اور انہیں پتہ چلے گا کہ ہم تو تحریک انصاف کے نام پہ آئے تھے اور عوام کو بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے، اور خدا کے بندو جو آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا.
جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے میئر لاہور، اور ان کی وہی بات ہے کہ دکھی دل کی داستان آپ نے سنی جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس وقت پھر دوبارہ سے ہم ایک لیں گے بریک، ملتے ہیں ہم آفٹر دی شارٹ بریک. شان و شوکت سے مراد کہ پاکستان کا جھنڈا یہاں ہاتھ میں پکڑ کے اور میں وہاں لہراتا تھا، یہ میری شان تھی. جی ویلکم بیک ناظرین. میئر صاحب موجود ہے اور جانتے ہیں خوابوں سے تعبیر تک اس سفر میں ان کی باقی کی کہانی. میئر صاحب، تحریک انصاف کون سا لا لے کر آنا چاہتی ہے؟ کوئی نیا بلدیاتی سسٹم وہ لانا چاہ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پیچھے کیا گیا ہے؟ کوئی اور نظام ہے؟ حالانکہ خان صاحب کا خواہش اور ویژن یہی تھا. وہ جب ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ کسی سسٹم میں جو مین رول ہوتا ہے وہ وہاں کا بلدیاتی سسٹم ہوتا ہے اور عام پبلک بھی، تاکہ اختیارات ڈیوائڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پر آ کے تھوڑا سا تضاد دیکھا گیا ہے. تو وہ ان کا کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ کوئی نیا سسٹم لانا چاہ رہی ہے؟ پہلی بات تو میں بریک سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ دکھی دل میں نہیں، ٹھیک ہے، میں دکھی دل نہیں. دکھ یہ ہے جو میں نے آپ سے بیان کیا جی جی کہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں ریاست کے: مقننہ، جی انتظامیہ اور عدلیہ. جی مقننہ قانون بناتی، جی عدلیہ اس کو پیرا دیتی ہے اور لوگوں کو اس کے مطابق امپلیمنٹ کرتی ہے. انصاف دیتی ہے، اناؤنس کرتی ہے. اور جو انتظامیہ ہے وہ اس کو امپلیمنٹیشن کرتی ہے. جب اس سب سے بڑے ستون کو، جو کہ چلتا ہی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور آئین کے مطابق ہے، تو اس کے فیصلوں کو آج کی انتظامیہ اگر امپلیمنٹ نہ کروائے تو کیا یہ ریاست کے لیے دکھ نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا یہ پوری قوم کے لیے دکھ نہیں ہے؟ بالکل ہے. مجھے یہ دکھ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم جگ ہنسائی نہ ہو جائے ہماری پوری دنیا میں. کیوں؟ میں الیکٹڈ میئر تھا، مجھے ٹرکی سے انویٹیشن آئی. جب انہوں نے ہٹا دیا تو میں نے کہا سوری آئی ہیو بین ریمووڈ. ان کو what are you talking mayor, you came for 5 years. میں نے کہا yes it has happened in my country. مجھے 1-2 اور جگہوں سے جہاں میں بہت شان و شوکت سے جاتا تھا ایز اے میئر. شان و شوکت سے مراد کہ پاکستان کا جھنڈا یہاں ہاتھ میں پکڑ کر میں وہاں لہراتا تھا، یہ میری شان. وہاں سے انہوں نے کہا جی کہ میری خاطر انہوں نے ریٹائرڈ میئرز کا کانوکیشن کیا، مجھے مبصر کے طور پر بلایا. میں نے کہا نہیں، میں آ کے وہاں خاموش نہیں بیٹھ سکتا. جو حقیقت ہے جو حقیقت ہے وہ یہ ہوئی ہے اور میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس طرح میرے زبان کچھ اور ہوتی ہے. تو بتائیں آپ، دنیا نے کیا کہا؟ دنیا نے کیا کہا؟ وہ ہنسے. جگہ صحیح ہوئی نا. ایک ہے لوکل گورنمنٹس ایسوسیشن، وہ ساری دنیا میں کام کرتی ہے. ہمارا بھی انہوں نے پاکستان میں بھی دفتر بنایا، ہمارے دوست اس کو بتایا. انہوں نے جو پیچھے امپریشن دیا کہ کوئی نہیں ہے لوکل گورنمنٹ، تو وہ لوکل گورنمنٹ ہے کیا؟ انہوں نے نیا قانون بنایا. اب آپ کے سوال کی طرف 2019 کا نیا قانون بنایا. جب ان دنوں ہم ہائی کورٹ میں گئے ہوئے کیس لڑنے، وہاں پر انہوں نے الیکشن کمیشن کے نمائندے سے پوچھا کہ ہاں جی اس کے مطابق آپ الیکشن کروا سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں سر، اس میں بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں، وی آر ورکنگ آن دا امینڈمنٹس جو کہ اس پہ کروائیں گے. پنجاب گورنمنٹ اس قانون میں کروائے گی تو ہم الیکشن کروا سکیں گے. وہ 40-42 کے قریب تھی، وہ انہوں نے امینڈمنٹس کی کہ اس قانون کے تحت الیکشن ہی نہیں ہو سکتا. اس کانسیپٹ، اس آسپیکٹ کو انہوں نے کور ہی نہیں کروایا ہوا. وہ ہو گئی. اس کے بعد جناب علی وہ قانون جو ہے ہمارا فیصلہ نہیں ہوا تو ہم چلے گئے سپریم کورٹ میں. وہاں پر جب ہم گئے تو آخری دنوں میں، آج سے 3-1 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، انہوں نے ایک امینڈمنٹ نکالی 2019 کے قانون کے مطابق. اس میں وہ قانون کتنے، وہ تھا 67 پیجز کا اور 320 اس کے سیکشن تھے. اور جو انہوں نے امینڈمنٹ نکالی، ذرا غور کیجئے گا، اصل قانون کتنا تھا 67 پیجز کا، جو انہوں نے امینڈمنٹ نکالی اس کے 72 پیجز تھے اور اتنے بڑے پیجز اور وہی فونٹ، اور 111 اس میں پیراز تھے اور ہر پیرا میں آگے سب پیرا اور سب پیرا 2 سے لے کے 30 تک ہے امینڈمنٹس. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس کو ابھی تک، اب جب وہ امینڈمنٹس کی بات آئی تو ہماری سیکنڈ لاسٹ شاید ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے تو انہوں نے جج حضرات نے پوچھا کہ بھائی آپ الیکشن کروا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہم تو الیکشن کے لیے تیار تھے. تو انہوں نے ہمیں کورٹ میں آ کے پتا چلا کہ انہوں نے ایک اتنی بڑی امینڈمنٹ نکال دی ہے. کوئی 26,000 قریب کارپوریشنیں تھی چھوٹی بڑی، انہوں نے اس امینڈمنٹ کے تحت 8,000 کر دی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ڈی لمیٹیشن یہ وہ سارا کچھ، اور انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کے بندے نے پھر جھوٹ بولا وہاں
وہ یہ کہا کہ نہیں جی ہم تو ڈیلیمیٹیشن کر چکے ہیں، مثلا چھوٹا یونٹ جو جس کا نام انہوں نے ہم یو سی کہتے تھے، انہوں نے نیبرہڈ کونسل کہا، یہ پھر انہوں نے جھوٹ بولا وہاں، اٹ از آن ریکارڈ. تو ان سے تو قانون نہیں بن رہا، اور اس کے اوپر یہ کہنا کہ یہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے. پھر تیسری انہوں نے کیا کی ہوئی ہے، ان کی کم عقلی دیکھیں آپ، کہ سارا سسٹم جو ہے، جو قانون کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 140A میں کہ لوکل گورنمنٹس پنجاب صوبائی حکومتیں بنائیں گی اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل اختیارات دیں گی. انہوں نے آج کل جو ہے سارے سرکاری ملازموں کو دیے ہیں، which is against the constitution. ان کے اپنے قانون کے بنائے ہوئے، اپنے قانون کے خلاف جائے. پھر یہ انہوں نے کوئی چوری امینڈمنٹ کرا کے گورنر سے آرڈیننس سائن کرا کے رکھا ہوگا اپنے پاس، جب کہیں سے تپیڑا آئے گا کہہ دیں گے جی ہم نے تو امینڈمنٹ کرا دی ہوئی ہے. 22-23 مہینے تو ہو گئے، آپ الیکشن نہیں کروا سکے، آگے کب کروائیں گے؟ آپ نہیں ہو سکتے، نہ ان کی نیت ہے نہ ان کی کیپیسٹی ہے. اسی طرح کمیشنری نظام چلے گا بس. اور افسران کی رہائش لگی ساڈیاں گڈیاں جہاں سر قوم کے خزانے نے، میں نے ایک دن ایک بندے نے آخیا کہ سر مبارک ہوئے، بڑی سونی گڈی ملی. میں نے کہا بھائی روزی میشر والے دن اس گاڑی کا ایک جو یہ اس کا ویل کا چکر ہے نا، میں نے اس کا بھی حساب مجھے کس بات کو مبارک دو عوام کو، اور دعا کرو کہ جس عوام نے یہ مجھے گاڑی دے کر دی ہے میں ان کی کئی گنا خدمت کروں گا. تو پھر اس گاڑی میں بیٹھنا میرا اللہ کے حضور جس کی بھائی ہوتا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ کون سا 200 جب میں نے آپ کو بتا دیا نا اصل قانون کے اوپر. آپ دیکھیں صفحہ نمبر 14 کے اوپر مثال کہ یہ آپ ایڈ کر دیں، صفحہ نمبر 7 کے اوپر یہ اس کو ہٹائیں اور یہ ایڈ کر دیں. او بھائی وہ پہلے ختم کر کے ایک نئی کتاب تو بنا دو. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973، اس کی آپ دیکھیں نا، جب کو گوگل میں دیکھیں تو آخر میں جو آئے گا نا اس کا سبجیکٹ ہوگا ایز امینڈیڈ ایز آن فلانی تاریخ. تو وہ امینڈمنٹس لا میں انکارپوریٹ کر دی جاتی ہیں. ابھی تک میرے نالج میں نہیں آیا کہ انہوں نے امینڈمنٹس ڈال کے فائنل کتاب بنایا. چلیں میرے ساتھ لیٹس سی، اللہ تعالیٰ بہتر کرے انشاءاللہ. ہماری امید ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں جمہوری لوگ ہیں ہم بھی، تو کہ آپ کو آپ کے اختیارات ملے. اور دوبارہ سے جو لاہور میں اگر گندگی کے حساب سے دیکھا جائے، لاہور جس کا گندا ہو گیا، اتنا سارا ویسٹ مینجمنٹ کا بیڑا گرک کر دیتا ہے، ختم ہو گئی ہے، تباہ کر دیتا ہے، بالکل تباہی کر دی. تو وہ دوبارہ سے اللہ کرے وہی سب چیزیں ہوں، پہلے کی طرح گرینری ہو. اور جس طرح پنجاب کو اور اداروں میں سے لاہور میں دیکھا جائے PHA ہے، وال سٹی ہے، بڑی ایکٹیو جی جس کو میں ہیڈ کرتا تھا. بندے میرے ساتھ کمشنر ہوتا تھا، ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا، علاقے کا حصے ہوتا تھا، جس سب علاقے میں مل جاتے تھے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا MD وغیرہ ہوتا تھا، PHA کا بندہ ہوتا تھا، یہ واسا کا بندہ ہوتا تھا، ایون باپٹا کا بندہ ہوتا تھا، سوئی گیس کا بندہ ہوتا تھا. ہم ایک ایریا کر لیتے تھے اور سارے وہاں جاتے. جو گھاس والا وہ اپنی گھاس دیکھتا تھا، سڑک والا اپنی سڑک دیکھتا تھا، واسا والا کہیں پانی لیک ہو رہا تھا وہ دیکھتا تھا. اور ہم نے یہ رپورٹ ودن 24 hours بنا کے CM سیکرٹری کو دی. ہم سے پبلک کے نمائندے لوگ ہمیں راستے میں کھڑا بھی کر رہے تھے. کیونکہ آپ وہاں سے لوگ تھے. کچھ میں تو اتنے جمعہ پلیا بڑا ہوا، اتنے مرنا ہے، اتنے ہی رہنا ہے. اسی کو پاکستان چھڈ کے تھوڑی چلے جانا. گھر جہاں 1998 کا فوج چ ریٹائر ہوا، بلکہ وہ ڈیپوٹیشن تو واپس آیا لوگوں میں آ کے تو بیٹھا مشن لگے گا. تو میں کتنے چلے جانا؟ کنا میلیاں ہو گئی، سوفے میلے ہو گئے، بیٹھے. میں سب آپ کے ساتھ باتیں کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. ٹائم کی بھی تھوڑی سی بندش ہے، اور میں چاہوں گا جب سیکنڈ نشست ہماری ہو تو تب تک آپ اپنے آفس میں ہو اور ہم آپ کے آفس میں آ کر دوبارہ سے انٹرویو کریں، اور جس میں ہم وہیں سے جہاں سے یہ سفر ختم ہوا تھا یہ سفر دوبارہ سے شروع لاہور کی ترقی کا. میرے صاحب چونکہ ہمارے چینل کے توسط سے آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے نہیں کوئی میسیج دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو چینل ہے، آپ ٹریڈ منسٹری ہو، چاہے منسٹری آف فارن افیئر ہو، پرائم منسٹر ہاؤس ہو، وہاں تک یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے. تو آپ کے توسط سے اگر آپ کو میسیج دینا چاہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. لیکن میسیج میرا یہی ہے حکومت سے ہے تو نا حکومت جی جی کہ ہم ایگریکلچر ایک زرعی ملک ہیں. بالکل. آج کسان جو ہے زراعت کہاں چلے گی؟ گندم آپ امپورٹ کر رہے ہیں، کپاس آپ کبھی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، ہندوستان سے امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. امپورٹ تو کر رہے ہیں نا کپاس، یہ چینی آپ نے عوام کو دینے پا رہے ہیں.
جب چینی نہیں ہے، آئل آپ نہیں ہے، سرسوں کا آئل بے تحاشا ہے، وہ خدا کے بندو اس کو ریگولیٹ کر دو. تو ایک تو زراعتی ملک ہونے کے ناطے زراعت کی طرف دیکھیں، اور میرے پنجاب میں اور میرے شہر میں اتنی کاٹیج انڈسٹری تھی وہ ساری ختم. ان کو شام کو آپ کا جو 4 ٹرک ہیں یہ راشن ان کی ان کے آگے بچے پڑھ گئے. دروگا بند روڈ کے ساتھ ساتھ سارے ملک آباد، اچھرا، چنگی، امر سدھو، یہ آگے آپ چلے جائیں شالامار، ہر چیز ہر طرف کاٹیج انڈسٹری ہے. اور گلیوں میں محلوں میں وہ سارے Small industry ہے. کیوں میجر انڈسٹریل بیس ختم ہو گیا ہے. اور اس کی واضح مثال ہے زیرو سے بھی نیچے جب گروتھ ریٹ چلا جائے گا، بڑی انڈسٹری بند ہو گئی، چھوٹی انڈسٹری ان سے منسلک ہے. اس انڈسٹری کو اٹھا لو، اس زراعت کو اٹھا لو. انٹرنیشنلی تو تسی کلے ہو گئے 2 ارب لا کے تے ماحولیات دی کانفرنس میرے وطن عزیز دا نمائندہ نہیں کوئی انوائٹ کیتا گیا. ظالم و ظلم نہ کرو، اس ملک نو اندھیریاں چ نہ سٹو. پھر تسی کہندے ہو درخواستاں دیندے ہو کہ جی سانوں بھی اوتھے بلایا جائے. وزیر خارجہ کسی ملک چ جاندا تے اتھوں دا وزیر خارجہ نہیں لینا آندا تہاڈا امبیسیڈر جہاں تہانوں ریسیو کردا. کتھے چلے گئے؟ نواز شریف نوں تسی کی کہندے سو تے نواز شریف نوں تے وزیر اعظم ریسیو کرنا پیندا سی. وزیر خارجہ نوں وزیر خارجہ پروٹوکول تسی آئے ہو تے میرے گھروں تہانوں کم از کم میرا بڑا پتر تے جانا ریسیو کر. ٹھیک ہے نا. تے گل یہ ہے کہ اصولاں تے قاعدیاں تے چلو ملک نوں نہ نہیں رہے چھوڑ تے دتا جے ہن اینوں کسے طریقے نال کڈ لو. چلے میں صاحب امید رکھنی چاہیے اچھے دنوں کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ گیسٹ تھے ہمارے ساتھ اسپیشل پروگرام میں خوابوں سے تعبیر تک کے سفر میں ماڈل اسٹیل گروپ آف کمپنیز کی، جنہوں نے آپ کے لیے اسپیشل گفٹ دیا ہے جو ہمیشہ آپ کو یاد دلائے گا. تو یہ آپ کو پلیز اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے. یار ایک مشورہ تو دو، ہاں، کنسٹرکشن کے لیے سریا کون سا خریدوں؟ ماڈل اسٹیل کا سریا ہی خریدو. اس میں کیا خاص بات ہے؟ ماڈل اسٹیل کا سریا جدید ترین کوالٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے، جہاں پر اس کی مضبوطی اور معیار کو پرکھا جاتا ہے، اور یوں ہمیں بہترین کوالٹی دی جاتی ہے، صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا. ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف شطرنج میں ہی چلتا ہے. Model Steel, model of strength.